Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं इरुष्का की एपिसोड नंबर 49. The video courtesy goes to रमशा खान और थैंक यू सो मच आप लोगों ने सपोर्ट की कि मैं 2 दिन की ब्रेक लेना चाहती थी इरुष्का की. उल्टा आप लोग कह रहे थे कि मैं 1 हफ़्ते की और ब्रेक ले लूँ, 3-4 दिन और ब्रेक ले लूँ, अच्छी से रेस्ट करके फिर आपको आराम से इरुष्का दूँ. इरादा तो मेरा यही था, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों को नोट लिख कर भेजा है 2 दिन का और ब्रेक, और ये 2 दिन का ब्रेक मेरे लिए काफ़ी बेहतर साबित हुआ. अब जैसे आप मेरी आवाज़ भी देख रहे होंगे, फुली रेस्टेड और फुली बेहतर है. अभी भी थोड़ा सा अभी भी ऊपर नीचे डाउन शाउन हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी एक रेस्ट होनी होगी. अच्छा, एक और चीज़ थी मैंने नोट में लिखी थी कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट मंडे टू फ्राइडे, और मैं अब एक दिन छोड़ने वाला काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं प्रिटी मच ऑक्यूपाइड हो रही हूँ और मसरूफ़ हो जाती हूँ और एक साथ लेके नहीं चल सकती. तो मैंने प्लान किया है. पहले तो मैं ये कह रही थी कि नेक्स्ट वीक जो है मैं मंडे टू फ्राइडे स्टार्ट करूँगी, बट नहीं, सितंबर में, बिकॉज़ अभी मेरा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बागबान इश्क जो कंप्लीट है, बट उसकी प्रमोशंस भी चल रही हैं, उसका भी काम चल रहा है प्रीमियम में. तो आई ऑल्सो हैव टू प्रमोट एंड वर्क ऑन दैट. उसका भी वॉइस ओवर वगैरह देना होता है. तो जो है क्या कहते हैं, बेसिकली आप लोगों को ये बस बताना था कि अभी के लिए एक दिन छोड़ के रुष्का आएगा, डोंट वरी, बट इंशाल्लाह फ्रॉम सितंबर 1 मंडे टू फ्राइडे तक एरुष्का की डेली बेसिस पे एपिसोड आएंगी. अब आपको एक और चीज़ बतानी है, छोटी आएगी लेकिन मंडे टू फ्राइडे टाइमली बेसिस पे आएगी, और सैटरडे संडे में छुट्टी लूँगी क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. मैं इतनी लंबी लंबी किस्तें, फिर उनको चेकिंग करना, फिर उनके कवर्स बनाना, फिर उनके वॉइस ओवर्स करना, आप सोच नहीं सकते कि पहले तो सिर्फ नॉवल लिखा करते थे, लेकिन एक यूट्यूब में मेरे लिए डबल ट्रिपल काम करवा दिया है. तो आपकी सपोर्ट चाहिए. इंशाल्लाह 1 सितंबर से मंडे टू फ्राइडे इरुष्का की एपिसोड हो जाएंगी और सैटरडे संडे में ब्रेक लिया करूँगी. ये मेरी हेल्थ ब्रेक की वजह से है. और अब आहिस्ता आहिस्ता इरुष्का जो है वो अपने सेकंड चैप्टर के इख्तिताम पे आ रहा है, और सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि इट्स अ क्लाइमैक्स. बेसिकली थर्ड चैप्टर बेसिकली क्लाइमैक्स है. और अब मुझे लग रहा है कि मैं मैक्सिमम आपको करके बता सकती हूँ कि रुष्का की या तो 5 चैप्टर्स होंगे टोटल या 6 चैप्टर होंगे. अभी हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, तो अब मज़ीद काफ़ी ज़्यादा बातें होंगी. ज़ाहिर है मैं 2 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ, तो 3 मिनट की बातें तो आप लोगों से करनी ही थी, मगर मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके. चलें जी, शुरू करते हैं एपिसोड 49 एरुष्का बाय समरीन शाह. फिर इसने जल्दी से खुद को होश दिलाया और कार्ड और रसीद लेकर इसने बैग उठाया. इर्द गिर्द देखकर इसने स्टोर चेक करना चाहा कि कहीं वो इधर ही तो इसे नहीं देख चुका. इसे लग पता कैसे जाता है कि वो कहाँ है और क्या क्या कर रही है. तुम हो कौन जो तुम्हारी बात सुनो, और चाहते क्या हो मुझसे. वो जानती थी हया आंटी इस वक्त इसकी गाड़ी में इंतज़ार कर रही थी, मगर इस जिन के बच्चे को भी सीधा करना था जो इसके पीछे पड़ चुका था. क्या चाहता हूँ? सिंपल, तुम और तुम्हारा दिमाग पर्दे में रहे तो बेहतर है. जिसने तुम्हारी पोनी खींची थी इसके हाथ काट आया. अब इरहा साख्त हो गई, मतलब वो मौजूद था उधर. इरहा तेज़ी से पूरा स्टोर घूमने लगी. फिर इसने फ़ोन से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. तुम्हें लगता है मैं इस बात से इम्प्रेस हो जाऊंगी? सिकंदर भा की बेटी ऐसे करतूत से इम्प्रेस नहीं होती. कमीने इंसान, बताओ तुम कौन हो. वहाँ ऐसा कोई शख्स नहीं था जो मोबाइल पे हो. अगर एक था तो वो भी डच में बात कर रहा था, जबकि इससे ये अंग्रेज़ी में बात कर रही थी. तुम्हारे मुंह से कमीना सूट करता है इरुष्का. तुम मुझे यही पुकारो. मेरा नाम जानकर क्या करना है. तुम्हारे नाम के आगे बेहकीर लगेगा ये नाम. इरहा बाहर आ गई. हया आंटी गाड़ी में बैठी हुई थी. इरहा फ़ोन को कान से लगाए इर्द गिर्द देखती रही कि यहीं कहीं होगा, नहीं तो इसकी लोकेशन ट्रेस करने में कितनी देर. एक बार मेरे सामने आओ ना, सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हारा वजूद भी रोशन कर दूंगी, वो भी पेट्रोल से छिड़क कर जला दूंगी. वो कहके लगाकर हंसने लगा. इरहा ने फ़ोन पीछे किया. तुम मुझे
پہلے سے جلا کر بسم کر چکی ہو ڈارلنگ. اب میں کسی ایٹم ذرہ کی طرح تمہارے ارد گرد منڈلاتا رہوں گا ایرشکا. پھر وہ فون بند کر چکا تھا. ارہا عجیب ڈسٹرب ہو گئی. وہ سیدھا گاڑی میں آئی اور زبردستی مسکرا کر حیا آنٹی کو بیگ دیا. اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ حیا کو محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہے. ارہا نے چونک کر دیکھا. نہیں آنٹی، بس وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہوئے ٹائم لگ گیا. آپ یہ پئیں پھر میں آپ کو گھر ڈراپ کروں. حیا نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا. ارہا نے سیٹ بیلٹ پہن کر دیکھا سائڈ مرر سے، جیسے کوئی بلیک ڈریس میں ملبوس ہیلمٹ پہنے بائک گھما کر سیدھا پیچھے کی طرف غائب ہو گیا. ارہا کا منہ کھل گیا. کہیں یہ وہ تو نہیں تھا؟ اگر حیا آنٹی پیچھے نہیں ہوتی تو وہ اس کا پیچھا کرتی. اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو الان گاڑی سے اتر رہا تھا. اس نے بڑے چونک کر ارہا کی گاڑی کو سامنے آتے ہوئے اس میں اپنی ماں کو اترتے ہوئے دیکھا. پھر بڑا غور کر کے بولا، ممی آپ ٹھیک ہے؟ ماں کے چہرے پہ کچھ تھا جس پہ الان ٹھٹک گیا تھا. اوپر سے انہوں نے ارہا کی جیکٹ پہنی تھی. ممی کا دوپٹہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ ارہا کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ کیسے ہو ایلی؟ ارہا گاڑی سے اتری. الان نے آگے بڑھ کر ماں کے کندھے تھامے. ممی نے، تم کہاں نکلے تھے؟ تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک تھی؟ ماں نے تیزی سے بات بدل کر اسے ڈانٹا. کیا ہوا ہے ایلی کی طبیعت کو؟ کچھ بھی نہیں. کیا ہوا ہے ریا؟ ممی تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہیں؟ ممی یو ڈونٹ لک گڈ. الان نے ماں کی آنکھوں میں جھانکا. وہ حیا آنٹی مجھے بازار مل گئی. وہ انڈین مارکیٹ نہیں ہے مین ٹاؤن میں، وہاں گزرتے ہوئے ایک ڈاگی ان کے پیچھے پڑ گیا. اسٹریٹ والا تھا. دوپٹہ منہ میں لے لیا تو میں مل گئی تو ان کی ہیلپ کی. جیکٹ میری ہی پہنی ہے. ارہا نے تیزی سے بات کور کی. حیا نے اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا. وہ نہیں چاہتی تھی اس کا بیٹا اور شوہر انوالوڈ ہو. الان نے غور سے دیکھا. تم جھوٹ بول رہی ہو. کچھ ہوا ہے نا؟ ممی کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے نا؟ بتائیں یا میں براق کو بلاؤں؟ الان کی بات پہ ارہا اور حیا بکھلا گئے. فار ہیون سیک ایلی، میں تم سے جھوٹ بولوں گی؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو میں تمہیں کھل کر بتاتی. حیا آنٹی کو پریشان مت کرو، ارہا نے ڈانٹا. صحیح کہہ رہی ہے الان، واقعی ایسی بات تھی. مجھے بھی نہیں پتہ چلا. کوئی پاگل سا ہی تھا، ورنہ اسٹریٹ ڈاگز بھی کچھ نہیں کہتے اور میں تو ہوں بھی ڈرپوک سی. ارو آؤ، ڈونٹس بنائے تھے میں نے، وہ لے جاؤ. تم بھی آؤ، پتہ نہیں کہاں نکل گئے تھے. حیا ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر گھر کے اندر چلی گئی. میں مطمئن نہیں ہوا. بتاؤ نا ریا. الان اس کے پاس آیا. اب میں کیا کروں اگر تم مطمئن نہیں ہوئے؟ ویسے تم کہاں نکلے تھے؟ الان اسے دیکھتا رہا، پھر منہ پہ ہاتھ پھیرا. کاپو انکل سے ملنے. ارہا کو جھٹکا لگا. واٹ؟ پاپا؟ کیا انہوں نے تمہیں بلایا تھا یا؟ الان نے اس کی بات کاٹی. نہیں، میں گیا تھا ان سے ملنے. اب ارہا مزید حیرت سے دیکھنے لگی. کیوں؟ اب الان نے گھورا. واٹ ڈو یو مین کیوں؟ میرے پاس وقت بہت کم ہے ریا. میں بزدلوں کی طرح بیٹھ نہیں سکتا. میں لڑکی بھی نہیں ہوں کہ انتظار میں بیٹھا رہوں گا کہ کب وہ خود بلاوا دیں گے. انہوں نے نہ کی ہے، اب اس نہ کو ہاں میں نے تبدیل کرنا ہے. ارہا مسکرائی. تم تو بلٹ کی سپیڈ پکڑ رہے ہو. بہت جلدی ہے مجھ سے شادی کرنے کی، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. الان کی آنکھوں میں کچھ گزرا تھا جس پہ ارہا کو کچھ فیل ہوا. تو پاپا نے کیا کہا؟ ارہا نے بات بدلی. الان مصطفیٰ، ممی کے کام پہ جانے کے بعد میں براق کے پاس گیا. وہ فون پہ کسی کولیگ سے بات کر رہا تھا. اس کی صرف 1 ہفتے کی چھٹی رہ گئی تھی تو وہ بھی بس پاکستان واپسی کی تیاری کا بتا رہا تھا. ٹھیک ہے، نہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں کون سا گھر والا ہوں جو پوسٹنگ کی ٹینشن ہوگی. شفٹنگ کا مسئلہ تو شادی شدہ لوگوں کو ہوتا ہے. چلو ملاقات ہوتی ہے پھر 5 تاریخ کو. ٹائم پہ آ جانا. براق نے فون الوداعی نوٹ پہ کیا. کیا ہوا؟ کدھر پوسٹنگ ہو گئی؟ میں نے براق سے پوچھا. کراچی کی، 1 سال کے لیے. چلو وہاں تو پارٹی سین آن رہتا ہے، ورنہ باقی شہر بورنگ سے ہیں، خاص کر اسلام آباد. سویا ہوا محل ہی لگتا ہے. براق مصطفیٰ اور ان کی عیاش طبیعت. وہ والا عیاش نہیں، اب اتنا بغیرت بھی نہیں ہے میرا بھائی. مجھے بتاؤ، میرا ایک ایک دن قیمتی ہے. تم بھی 1 ہفتے بعد جا رہے ہو تو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے؟
براق نے چونک کر دیکھا. خیریت ہے؟ مجھ سے کب لوگ مشورے لینے لگے؟ دماغ ہل تو نہیں گیا؟ براق، میں بہت سیریس ہوں. سمپل، ماں کو منانے کے بجائے بیٹی کے باپ کو مناؤ. ماں کو تو دوبارہ بھی اٹھا کر رشتہ مانگنے لے جائیں گے. وہ اتنا پرابلم نہیں ہے. وہ کاپو اصل جج ہے. وہ ہی ہاں نہیں کریں گے تو سمجھو بیکار ہے یہ محبت کا چکر. براق نے اپنی سٹبل کھجائی. وہ کچھ دن سے شیو بھی چھوڑ چکا تھا. لگتا ہے اس کو داڑھی رکھنے کی تجویز کی تھی. ٹھیک ہے، میں بھی جا رہا ہوں ان سے ملنے، میں کہہ کر جانے لگا جب براق نے روکا. پاگل ہو گیا ہے؟ عقل گھاس کھانے لگی ہے؟ کچھ پلان کیا ہے کہ بات کرے گا، یا سیدھا گولی کھانے جا رہا ہے تو مجھ سے کھا لے؟ میں تمہاری طرح فضول بونگی مارنے والا انسان نہیں ہوں براق. میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں، اور میں اس معاملے کو بھی پروفیشنل طریقے سے ہی ڈیل کروں گا. پروفیشنل طریقے سے کرو یا نان پروفیشنل طریقے سے، اصل چیز ہے بات. وہ کیا پتا بات ہی سننا نہ چاہے. براق ٹھیک تھا، مگر اب بات ٹھیک غلط سے آگے نکل چکی تھی. میں بس ایک سوال پوچھوں گا ان سے، میں نے اس سے بتایا. اور وہ کیا سوال ہوگا؟ براق نے مجھے دیکھا. جواب بتاؤں گا، سوال نہیں. میں چل پڑا اور سکندر انکل کے ہوٹل گیا. یہ ہوٹل نہ بہت بڑا تھا اور نہ ہی بہت چھوٹا. اس ہوٹل میں دنیا جہاں بھر کے ٹاپ بزنس مین اور انڈر ورلڈ کے لوگ رہنے آتے تھے. لوکل بکنگ اس ہوٹل کی نہیں ہوتی تھی، اور یہی بات اس آئی ہوٹل کو خاص بناتی تھی. آئی سے مراد ارہا کے نام کا پہلا حرف. یہ ہوٹل آسٹریا کے اولڈ ولیج سے 1 کلومیٹر قریب تھا، اور مجھے وہاں پہنچنے میں 1.5 گھنٹہ لگا. ریسیپشنسٹ میں آ کر کاپو انکل کا پوچھا تو وہ اس ہوٹل کے گولف ایریا میں تھے. ہوٹل بے شک چھوٹا تھا، ارد گرد کا ایریا نہیں. غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے. میں نے دیکھا وہ سفید ٹی شرٹ اور بیج کلر کے پینٹس میں ملبوس، سر پہ کیپ پہنے، آنکھوں میں گلاسز لگائے، ابھی بھی 30 سال کے اپنے وقت کے ڈان لگ رہے تھے. خیر ڈان ابھی بھی تھے. میرے پاپا بھی اس عمر میں فٹ تھے، لیکن ان کی بھی عمر کا پتہ لگنا شروع ہو گیا تھا. مگر سکندر بھا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ بدلے ہوں. کچھ لوگ صحیح کہتے تھے، ایک ٹام کروز اور دوسرا سکندر بھا، دونوں کبھی بھورے نہیں ہو سکتے. وہ ساتھ کھڑے شاید مینیجر کو کچھ اشارے سے بتا رہے تھے. میرے خیال سے ہوٹل کے متعلق کچھ ہوگا. جب میں نے گلا کھنکھارا، سکندر بھا چونکے، پھر مجھے مڑ کر دیکھا. جاؤ، انہوں نے مینیجر کو اشارہ کیا. السلام علیکم کاپو انکل. وعلیکم السلام. کیسے آنا ہوا؟ میری توقع کے مطابق سے ہٹ کر انہوں نے اچھے سے جواب دیا. آپ سے بات کرنی تھی، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو. سکندر بھا ہنسا. ان کی ہنسی عجیب تھی. اگر کہوں نہیں تو واپس چلے جاؤ گے؟ نہیں، آپ کے فری ہونے کا انتظار کروں گا. سکندر بھا نے سر ہلایا. ٹھیک ہے، یہاں کھڑے رہو، میں آتا ہوں، ہلنا نہیں. وہ کہہ کر یہاں سے چل پڑے، اور مجھے پتا تھا وہ مجھے آزمانے کے لیے کافی دیر سے آئیں گے. بے شک وہ پوری رات مجھے کھڑا کر دیں، میں 1 انچ نہیں ہلوں گا، مگر بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا. وہ 1 گھنٹے بعد آئے تو مجھے ایسے ہی کھڑا دیکھ کر ٹھہر سے گئے، پھر سر جھٹک کر بولے، تم کس مٹی کے بنے ہو؟ اسی مٹی سے جس سے اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے سر. میں نے سادگی سے جواب دیا. بڑے جواب ہیں تمہارے پاس، تو پوچھنا کیا ہے؟ وہ اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرنے لگے. میں نے تو بات کرنے کا کہا تھا، سوال پوچھنے کا نہیں. ان کو پتہ کیسے لگ جاتا ہے؟ کوئی تو بات تھی ان میں. کیا آپ کو مجھ میں کوئی کھوٹ لگا ہے، ریا مطلب میرا ارہا کے حوالے سے؟ تو مجھے بتا دیں. سکندر بھا قریب ہی ٹیبل کی کرسی کو گھسیٹ کر اس پہ بیٹھے. مجھے کہا نہیں، اور میں خود بھی بیٹھوں گا نہیں. کھوٹ تو بہت ہیں تم میں، لیکن مجھے ایسا خاندان چاہیے اپنی بیٹی کے لیے جس کے سب فرد آنکھ بند کر کے اسے دل و جان سے قبول کریں. اوکے، پرابلم میں نہیں، پھر ممی تھی. مائیں ڈرپوک ہوتی ہیں سر، مگر انہیں میری خوشی بھی عزیز ہے. میں بولا. اچھا، انہیں تمہاری زندگی عزیز ہے، تمہاری خوشی نہیں. میں غلط نہیں ہوں، ہے نا؟ میرے پاس کوئی جواب بھی نہیں تھا. محبت نبھانا آسان ہوتا ہے لڑکے، لیکن اس محبت کی عزت کروانا بہت مشکل. لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں تمہاری ماں کی خوشی کمپرومائز ہوتی ہے، اور ارہا کے لیے میں کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کروں گا. کاپو انکل، آپ کی محبت آسان تھی، کیونکہ آپ کے بیچ نہ ماں تھی اور نہ بہن.
میں ارہا کے لیے دنیا کے ہر بندے سے لڑ سکتا ہوں، مگر ماں کو ناراض کر کے میں دنیا اور آخرت میں ریا کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گا۔ میں نے کھل کر اپنی سچویشن بتا دی، کیونکہ ان کو تو ویسے ہی سب پتہ تھا۔ سکندر انکل نے گلاسز ہٹائی۔ تو پھر چوائس کلیئر ہے لڑکے، کسی بھی لڑکی سے شادی کر لو اور مائیں کی دعائیں لے کر دنیا اور آخرت کی خوشی پا لو۔ طنز نہیں کر رہا، اچھے مشورے دے رہا ہوں۔ کاپو انکل جانے لگے جب میں بولا، تو پھر میں بھی نہیں ہوں گا سر۔ کاپو انکل کے قدم رک گئے۔ مجھے آپ ایک چیز کا جواب دے دیں سر، اگر آپ کی امی زندہ ہوتی اور وہ آپ کو انہیں اور رمشا آنٹی میں سے کسی ایک کو چننے کو کہتی تو آپ اس وقت کیا کرتے؟ تو پاپا نے کیا جواب دیا؟ میری ریا نے ساری بات سننے کے بعد پوچھا۔ سمپل، میں اپنی ماں کو وہ آئینہ دکھاتا جس آئینے سے میں اپنی رے کو دیکھتا ہوں۔ کچھ باتیں لفظوں اور زبردستی کے کیے کرتوت سے سمجھائی نہیں جاتی۔ خالی باتوں سے نہیں کہنا ہوتا وہ نہ ہوئی تو میں بھی نہیں ہوں گا۔ مرض عشق میں مبتلا نہیں ہوئے، اس لیے معاملہ ہینڈل کرنا نہیں آ رہا۔ جواب تلاش نہیں کیا جاتا، جواب خود بھی متعارف کروانا ہوتا ہے۔ میں نے سکندر بھا کے کہے ہوئے اس جملے کو ریا کو حرف بحرف بتا دیا۔ ارہا ہنسی۔ ایسا جواب میرے پاپا کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ تم آج نانا مموا سے کیوں نہیں ملنے جاتے؟ وہ پورے موتی جیسے دان دکھانے لگی، جن پہ مجھے جلدی سے نظر ہٹانی پڑی، کیونکہ میرا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا۔ آج کل ویسے ہی آؤٹ آف کنٹرول حرکتیں کر رہا ہوں۔ وہاں کیوں جانا؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ ارے پہلے اور پرانے کھلاڑی ہیں جنہوں نے سکندر بھا کا دل جیتا تھا اور ان کی لاڈلی بختاور عظیم سے شادی کی تھی، وہ تمہیں اچھے ٹپس دیں گے۔ وہ بھی کم ڈراؤنے نہیں ہیں، مت بھولو تم ان کی بھی بیٹی ہو۔ ارے نانا مموا بہت چل پرسن ہے ایلی، دیکھنے میں ڈراؤنے ہیں مگر ہی لائکس یو۔ اور ایلی، وہ میرے نانا اور بہنوئی ہیں، تم نانا کے بجائے میرے بہنوئی سمجھ کر ٹپس لو، بہت کام آئے گا۔ ایک مشورہ دوں؟ میں قریب آیا اور ارہا ایک دم چونک کر پیچھے گاڑی کے ساتھ لگی۔ ایلی، سیدھا کھڑا نہیں رہا جاتا؟ رہوں گا اگر تم یہ پرفیوم استعمال کرنا بند کر دو۔ مجھے یہ ٹرکش روز کی اسمیل بہت زیادہ پاگل کر رہی تھی۔ کون سا؟ میں نے اپنے بازو پیچھے باندھ لیے، ہاتھ ہی نہ لگا لوں پھر اس کو۔ اس بار تو میرے گھر کے باہر ہے، مجھے پلیز کڈنیپ کر کے لے چلو، یہ شرافت بہت بھاری پڑ رہی ہے۔ ارہا کا منہ کھلا اور سینے پہ مکہ جھاڑا پھر میرے۔ ریا کے ہاتھوں کا لمس اتنا بھی محسوس کرنا میرے لیے بہت تھا۔ باقی کے ساتھ رہ کر بے شرم ہو گئے ہو۔ ویسے سیریس نوٹ پر، اگر پاپا انکار کرتے رہیں گے تو پھر کیا کرو گے؟ باقی کی طرح اٹھا کر زبردستی نکاح کر لو گے میرے ساتھ؟ ارہا شرارت سے بولی، پھر ایک دم اس کے منہ سے جو بات نکلی، اس کی بات پہ اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ میں دھیان دیے بغیر بولا، نہیں، آخری دم تک ڈٹا رہوں گا۔ ہاں تمہیں اجازت ہے مجھے کڈنیپ کرنے کی۔ ایک منٹ، براق نے کب اور کس سے نکاح کیا؟ وہ بھی زبردستی؟ میں مزے سے بولتے ہوئے ایک لمحے چونکا، پھر اسے دیکھا۔ ایک منٹ، براق اور نکاح، یہ مذاق ہے نا؟ ارہا لب کاٹے سخت گلٹی لگ رہی تھی۔ ریا؟ میں نے شاکڈ ہو کر اسے دیکھا۔ کس سے کیا ہے براق نے نکاح؟ اس کے چہرے اور آنکھوں کے تاثرات میں پوچھ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مذاق ہے۔ تم بس مجھ سے ناراض نہ ہونا ایلی، میں نے دعا سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان کا نکاح ختم کرواؤں گی۔ اگر تمہیں بتا دیتی تو مشکل ہو جاتا معاملہ۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دعا اور براق، دعا اور براق، نکاح؟ میرا بھائی شادی کر چکا ہے اور میں یہ شریف بنا منتیں ترلے کر رہا ہوں۔ ایلی، ان دونوں کا چکر تھا، میں سنجیدگی سے بولا۔ ارہا بوکھلا اٹھی۔ واٹ؟ نو، دعا تو چاہتی نہیں ہے۔ براق نے ایگو میں آ کر یہ نکاح کیا۔ یہ ایگو میں نکاح کب سے ہونے لگا؟ کب ہوا، کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ اور یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا؟ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ قسط اچھی لگی ہوگی۔ فائنلی ہمارے ایلی بلا کو براق اور دعا کے نکاح کا پتہ چل گیا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک ہنٹ ریلیز کی تھی فیس بک پہ کہ کسی کی شادی کا سین بہت جلدی آ رہا ہے، اور ایسا بہت کم ہوا ہے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے ناولز میں بہت ایکسیڈنٹل شادیاں کروائی ہیں، کوئی پراپر دھوم دھڑکے سے والی شادی نہیں ہوئی۔
لائک یا تو میں نے دکھائی بھی ہوں گی تو وہ پراپر طریقے سے نہیں دکھائی. آئی گیس آئی ریممبر صرف سکندر بھا کے ولیمے کا سین کے علاوہ میں نے پراپر شادی آج تک نہیں دکھائی. بٹ ان دس ایروشکا آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر ایوری پراپر شادی سینس, اور یہ بہت جلد آنے لگا ہے. آپ لوگ گیس کر کے بتائیں کہ وہ کس ایپیسوڈ میں آئے گا. تو اسٹے ٹیون رہیے. پھر ملتے ہیں آپ سے سیٹرڈے کو, سیٹرڈے اور پروبیبلی سنڈے. یس, اللہ حافظ.